सदका फितर के बारे में, उसके कुछ मसाइल के बारे में देखेंगे कि अहदीस से क्या साबित है। नंबर 1 ये कि सदका फितर फर्ज है। सदका फितर का मकसद रोजे की हालत में सरजद होने वाले गुनाहों का कुफ्फारा है। सदका फितर नमाज ईद से कबल अदा करना चाहिए। इसकी दलील क्या है कि हजरत नाफे जो कि हजरत इब्ने उमर के गुलाम थे, वो ये रवायत बयान करते हैं कि इब्ने उमर घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदका फितर देते थे, हत्ता कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे और वो लोग जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको शफाए कुल्ली अता करे, क्योंकि हर एक के लिए रोज़ा रखना आसान नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके रोज़ों में बहुत बरकतें डाल दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर दे जिन्होंने मुश्किलों में रोज़े रखे हुए। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में क्या फरमाया है कि रोज़े का अजर बेहिसाब है। ये जो मैं हदीस आपको सुना रही हूँ उसे हदीस कुदसी कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की बात है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सवाए रोजे के। रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, और रोजा आग से ढाल है। लिहाजा जिस रोज तुम में से किसी का रोजा हो उस रोज वो फुहश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा इसे गाली गलोच करे या लड़ाई करे तो रोजादार को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ। इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की खुशबू क़यामत के दिन अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद होगी। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं जिससे वो फरहत हासिल करता है। अव्वल ये कि रोजा अफ्तार करते वक्त वो खुश होता है, और दूसरा ये कि जब वो अपने रब से मिलेगा और रोजे के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे बुखारी ने रवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार के लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम रेयान है। इसकी दलील क्या है कि हजरत सहल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जिससे क़यामत के दिन रोजादार गुजरेंगे। इसके अलावा इस दरवाजे से कोई दूसरा नहीं गुजरेगा। इसे मुस्लिम एंड बुखारी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अजर है कि रमजान के महीने में देखिए एक एक लम्हा ऐसा लगता है कि जाया ना हो हमारा, और हम किसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला को मना लें। इसके दिन भी खूबसूरत, इसकी रातें भी खूबसूरत। बस मैं यही कहती हूँ कि इस पूरे महीने ये आप इरादा कर लें कि हर काम को आपने छोड़ दें। कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे, बस इतना काम करें जो इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा ना हो कि खाना पकाने में ही आप वो टाइम ज़ाया कर दे। कई दफ़ा होता है कि इफ्तारी करते वक्त वो वक्त इतना खूबसूरत होता है, हमारी दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है जिस वक्त रोज़ा खुलने का टाइम होता है, लेकिन हम अपना वो टाइम कई दफ़ा ज़ाया कर देते हैं कि हम खाना टेबल लगा रहे हैं, इतने खाने बना रहे हैं। उस वक़्त से पहले सारा काम ख़त्म कर ले ताकि हमें उसका उसका एहसन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का पूरा महीना हर रात अल्लाह सुब्हानहू ताला लोगों को जहन्नम से निजात दिलाता है। इसकी दलील क्या है कि हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वालों, आगे बढ़कर देर न कर, ए शर के चाहने वाले रुक जा। और रमजान की हर रात को अल्लाह सुब्हानहू ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صیام و قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ، اتنی خوبصورت احادیث ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اور بھی خوبصورت احادیث سناؤں گی تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے اچھے سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہیں تو ہمارا اور بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف دوڑ لگا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے بارے میں، اس کے کچھ مسائل کے بارے میں دیکھیں گے کہ احادیث سے کیا ثابت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا پھر صاحب نصاب نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا زیادہ افضل ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت نافع جو کہ حضرت ابن عمر کے غلام تھے، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور الحمدللہ اب ہمیں صدقہ فطر کے بھی تمام مسائل کی سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ وہ خراب ہو گیا، اس کی بچوں کی طرف سے کوئی ایسی مشکل آ گئی یا اپنی صحت پہ کوئی ایسی چیز آ گئی، اور وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے بجائے وہ پھر وہی حرکتیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ساروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا یا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر بلکہ اس میں بھی یاد نہیں کرتا۔ تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم کو دیا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ صحابہ پہ جب مشکل نہیں آتی تھی تو کئی دفعہ گھبرا جاتے تھے کہ مطلب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ انسان ہے نا دنیا میں تو مگن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف جب بلاتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آسانی کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلانا تو ہے نا بندے کو اپنی طرف، کیونکہ اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل آتی ہے تو کیونکہ پہلے سے ہی گناہ گار ہوتا ہے بندہ، اللہ کی طرف نہیں مڑتا ہے، تو پھر وہ اس دلدل میں گھستا جاتا ہے۔ تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو بہت پیاری ہے، کیونکہ اکثر ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں نا، اور ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی اٹکا ہوتا ہے کہ یہ چاہیے، اور پھر اس وقت حالانکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ اگر نہیں پوری ہو رہی تو انشاءاللہ قیامت کے دن اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائے ثواب کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گی، ہم کہیں گے کہ اچھا کوئی دنیا میں دعائی نہ پوری ہوتی، یہ سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بس رونا ہی ڈال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیز، اور میں جیسے کہتی ہوں ہمیشہ
کہ یا پاک پروردگار اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے نا تو آپ کے ہاتھ پہ تو سب کچھ ہے، آپ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں، پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ فار ایگزامپل کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ ماں باپ تڑپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ میں نے ابھی جب حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جسٹ ریمائنڈر ہو، آپ میں سے بہت سو کو آتی بھی ہوگی اور بہت پیاری ہے، اور آپ نے کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہتی نہیں ہے نا کہ دعا قبولیت۔ ہم ترستے ہیں کہ اچھا کون سا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اچھا جب میں عمرے پہ جاؤں گی تو میں خانہ کعبہ کو پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی، انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی، اچھا میں یہ کروں گی، صدقہ دوں گی، اس کے بعد میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ نماز میں سجدے میں جا کے دعا کروں گی، قبول ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ ہر رات کو، فار ایگزامپل کسی بھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، اور یوزلی کھلتی ہے، آپ سوچیں تہجد کے ٹائم پہ یوزلی کھل جاتی ہے، اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو یوزلی باتھ روم میں جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو۔ تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ گارنٹیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ جاگتا ہے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آپ میں سے سب کو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سیکنڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ ہے، رائٹ، جو ہم پڑھتے ہیں نماز تسبیح میں بھی اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا، جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن جب جو لوگ نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اچھا یہ دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے، رب اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے، رب اغفر لی کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز ہو گئی نا، تو اس کی وہ نماز میں جو وہ دعا کرتا ہے، نماز دعا ہی ہے نا، تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا، ایک وہ والی دعا ہوگی، ایک اٹھ کے دعا کی تو وہ دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی بیمار ہیں بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نمازیں جو فرض ہوتی ہیں بیچاروں کی وہ بھی جاری ہوتی ہیں، کئی دفعہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوئی ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکتے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کو تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے مانگے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دعا آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ انشقاق، انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، میننگز میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، آسمان پھٹ گیا، زمین بچھا دی گئی، یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے۔ تو اس کو آپ ذرا ڈیپلی اگر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی، ہمارے لیے، ہم انسان ہیں نا، تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان، اوپر اور نیچے زمین، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے، اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہے نا، تو کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا،
بالکل وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ایک حکم پر کس طرح سے اپنی ہستی کو ختم کر دیتی ہے، اور تو کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پہ حکم پڑھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے، 1000 حکم ہے، کہتے مفسرین نے بتایا۔ تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتا ہے، اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ وہ آزینت، اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں لی ربیہا، اپنے رب کے لیے، وہ حکت، اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے، ہم آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے، سمینا و اطعنا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطعنا کرتے تھے۔ ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 سال، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، ابھی تک دیکھیں نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا، ان کو آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ، اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے۔ جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا، مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے۔ مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے، اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے۔ جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا، تو آیت نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے، صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جو سوچ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے۔ ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا،
हम उसको तसल्ली देने के लिए कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला को पता था तुम इतना बर्दाश्त कर सकते हो, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसीलिए तुम पे ये गम डाला है, तो कोई बात नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये मतलब नहीं था इस आया का। इस आया का मतलब ये था कि वो जो डर रहे थे ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा नहीं, तुम डरो नहीं, तुम जिसके मुकल्लफ होगे ना, जो तुमने किया होगा, लहा मा का सबत व अलैहा मक्तसबत, कि जो तुमने कमाया होगा, जो अच्छे काम किए होंगे, जो बुरे काम किए होंगे, उसी की ताकत, जितनी तुम में ताकत है ना, उसके मुताबिक ही तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ये नहीं कहा कि जितनी तुम्हें ताकत है उतने तुम पे गम डाले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर लेना क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतना बर्दाश्त कर रहे हो। इस तरह से हम लोग किस तरह से आयत के मीनिंग्स चेंज कर देते हैं। और आप देखिए कि साहबा अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था, यही आसमान की बात हो रही थी ना, आ अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा। तो अल्लाह सुब्हान ताला क्या कि इंसान, क्या तुझे पैदा करना या आसमान को पैदा करना ज्यादा मुश्किल था कि तुझे पैदा करना? तू तो इतना सा बंदा है, अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान ही बना दिया तेरे आगे। तो उसी आसमान के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है ना, जब अल्लाह सुब्हान ताला इसको हुक्म देंगे व आजीनत, और वो इस हाल में है कि वो कान लगाए हुए है कि ली रब्बिहा व हुक्कत, कि अपने रब का हुक्म जब आएगा तो अपनी हस्ती को मिटा देगा। व इज़ल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन जो है वो फैला दी जाएगी। कुरान में डिफरेंट जगहों पे आया कि जमीन, हमने पढ़ा ना कि जमीन कांपती है, अल्लाह के खौफ से कांपती है, कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। जब जमीन को बनाया था अल्लाह सुब्हान ताला ने, तो थर थर कांप रही थी कि अल्लाह तूने ये जो मखलूक बनाई है ये मेरे ऊपर अपने गुनाह करेगी तो मैं कैसे, इसकी गवाहियां तो जमीन ने देनी है ना। हमने ये पढ़ा ना कि कितनी गवाहियां क़यामत के दिन आएंगी, तो इनकी गवाहियां मैं कैसे दूंगी। तो वही जमीन के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उसको फैला दिया जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन हर इंसान जब कब्रों से निकलेंगे, जब से आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक जितने भी इंसान हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दिन जो इतनी वहशत का दिन होगा, इतना ना 50,000 साल का एक दिन होगा, उसमें एक कदम रखने की भी जगह नहीं होगी। हर इंसान मुश्किल से उतनी जगह पाएगा, इसलिए जमीन को फैला दिया जाएगा और उधर ही हिसाब किताब का दिन होगा। अल्लाहु अकबर। व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, और वो उंडेल डालेगी जो उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या है? इंसानों के जिस्म है ना, बॉडी, हमारी जिस्म जो है, हमने पढ़ा था ना क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो सारे इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे। व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, और वो अपने आप को खाली कर देगी, जितनी उसके अंदर मादनियात, खजाने हैं, जो कीड़े मकोड़े, सब बाहर निकल जाएंगे। कि अल्लाह सुब्हान ताला क्यों ऐसे वो करेगी? व आज़िनत ली रब्बिहा व हुक्कत, कि उसको वो कान लगाए हुए है अपने रब के लिए, और उसका हक भी यही है। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि अब हम आज की क्लास में हमें ये बहुत गौर से चीज़ों को सुनना है, क्योंकि देखिए अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और बहुत से लोगों को आपने ये देखा होगा कि ये बात हम सुनते रहते हैं कि जी वो इतनी क्लासेस में भी जाती हैं, कुरान भी पढ़ी हैं, फिर भी उनके अमल क्यों नहीं बदलते, फलां जगह उनको देखा था तो वो ऐसे थी, उस हाल में थी, इस हाल में थी। क्योंकि अभी तक आप देखें हमें इस बात का यकीन नहीं है, हमें इस बात का यकीन नहीं है कि मैं अपने रब के हुक्म, हम अल्लाह को अपना अल्लाह मानते हैं, हम उसको हाकिम नहीं मान रहे, हम उसको हुक्म नहीं, हुक्म हम अपने नफ्स के मान रहे हैं। अल्लाह को हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हैं, लेकिन हुक्म उसका नहीं मानते, उसको हाकिम नहीं मानते। जिस वक़्त हमने हम जैसे खुद मुसलमान है ना, तो हमने अपनी सोच को मुसलमान नहीं ना किया, तो ये चीज़ें हमारे से नहीं होंगी। दुनिया में फिर वही होता है, हमने इस्लाम को अपनी जाय नमाज पे बैठे तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद में गए हम मुसलमान हैं, रोज़ा रखा हम मुसलमान हैं, उम्रा हज करने गए हम मुसलमान हैं।
رائٹ. لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کریں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری. اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے تو تم کس حال میں نکلی تھی، کیا جواب دو گے؟ اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا جواب دو گی؟ تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا؟ تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی؟ تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی، کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے. ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں. بندے تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے. کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے. لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا. تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہم میں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا. جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا، تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی. چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے.
لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے. کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت، بلکہ یہ آیا جو ہے نا یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادحن الی ربک، کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کادحن سخت محنت، فارمولا کی رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے. اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی. رائٹ. اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے یہ اگر مفسرین نے اس کو 3 طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے انسان انکا کادحن الی ربک کادحن، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا. تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے. تو پھر ایک پتہ ایسی آیا پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا وہ آنی ہے. تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی. تو پھر آسانیاں ہو جاتے، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں. یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ، رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا. پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا. پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا. اور اسی سال اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا
گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت اموشنلی، آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ اموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے، تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایوہ الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا، وہ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے۔ اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے کہ ابھی گئے، ابھی گئے کہ ابھی گئے، لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ لینڈنگ میں ہی پھنس کیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے۔ یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے۔ مومن کو یہ پتا ہے، اس کو 110% پتا ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا، تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے۔ کیسے رہیں گے؟ جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہنا، اب کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے نا، تو میں نماز میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسے رہ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے اندر ہوں گے۔ جب میں صبح سو کے اٹھوں گی تو میں نے ہر زندگی کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو میری پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا، اور جب پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا تو رات کو سوئے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہی ہوں گے۔ یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایوہ الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے،
ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے، کبھی نہ مانگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا آنیسٹلی، منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ کہ یہ اس کی تو عادت ہی، وہ سارا وہی یہاں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا۔ دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن ایک دو مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو تو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے، اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے، کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بےچارے مر ہی جائیں گے، کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ فَمُلَاقِي، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے۔ اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے۔ محنت یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائورٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج آتا ہے نا وہاں مڑتا جاتا ہے۔ تو ہماری پرائورٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے،
تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا